पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मंशियात का मकरूह धंधा उरूज पर पहुंच चुका है, जिसके तबाहकुन मनाजिर आप सर राह चलते मारूफ और मसरूफ तरीन शाहराहों, बस स्टैंड, पार्क्स, गली मोहल्लों, अंडरपासेस, ग्रीन बेल्ट्स, फुटपाथ्स, हॉस्पिटल्स, मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के पुलों के नीचे मंशियात के आदी अफराद की हजारों की तादाद में मौजूदगी की सूरत में साफ तौर पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, एक जानिब पंजाब हुकूमत जो है वो मनशियात के आदी अफराद जो है उनकी बहाली के बुलंदोबाग दावे करते दिखाई देती है, जबकि दूसरी जानिब हकायक जो हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स दिखाई दे रहे हैं। अगर लाहौर पुलिस की बात की जाए तो लाहौर पुलिस भी जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से मिलने वाले अहकामात के बाद काफ़ी हद तक जो है वो मुतारिक दिखाई दी, लेकिन शुरुआती दिनों में वो जो उनकी कार्रवाइयाँ थी, जो उनकी चीज़ें थी, वो सिर्फ कुछ दिनों तक बाकी रह सकी। अभी हम लाहौर की मारूफ शाहराहों पर जो है अभी हमने घूम कर देखा, फिर कर देखा, तो यहाँ पर नौजवान नस्ल जो है वो मनशियात में मुब्तला दिखाई दे रही है। जगह जगह लोग जो है वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की मनशियात इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं और इस्तेमाल के बाद जो है वो बिल्कुल नीम मुर्दा हालत में जो है सड़कों के किनारे दिखाई दे रहे हैं। आए हम इस हवाले से आपको मज़ीद दिखाते हैं कि लाहौर की सड़कों का इस टाइम क्या हाल है। मनशियात का इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए एक ऐसे अफरियत का रूप इख्तियार कर चुका है जिसे निमटने के लिए पूरी हुकूमती मशीनरियाँ काम कर रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल हो या इसकी खरीदो फरोख्त, ये फिर भी तेजी से फैलता जा रहा है। मनशियात की बेशुमार इकसाम को तो मार्केट में पहले से ही मौजूद थी, लेकिन मौत के सौदागर मुसलसल इस जस्तजू में लगे रहते हैं कि किस तरह कोई नया नशा तैयार किया जाए ताकि पुराने खरीदारों के साथ नए लोगों को भी इसके जानिब मुतवज्जा करके उन्हें इसका आदी बनाया जाए और अंधी दौलत कमाई जाए। ऐसा ही एक नशा जिसे आइस का नाम दिया गया है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर थाना लोअर मॉल के इलाके कारपोरेशन चौक में सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब एक 40 साला बज़ाहिर ज़हनी मरीज सड़क पर मुकम्मल तौर पर बरहना फिरते हुए आम शहरियों को बिला वजह तशद्दुद का निशाना बनाता और बसों, गाड़ियों, मोटरसाइकिल सवारों, दीगर राहगीरों पर तशद्दुद करता। मंशियात के आदी अफराद किसी एक इलाके या तबके से नहीं, बल्कि इसमें लाहौर के तकरीबन हर इलाके में हर तबके के लोग ही शामिल हैं और हर गुजरते वक्त के साथ साथ मजीद शहरी इस लानत में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। मंशियात के आदी अफराद में सिर्फ मर्द नहीं बल्कि लड़कियों और ख्वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद है और तेजी से बढ़ती ही चली जा रही है। कहा जाता है कि तिब्बी इमदाद फराहम करने का मामला हो या नामालूम लाशें उठाने का, जिसे कोई नहीं मुंतकिल करता, कहीं पर उसे ईदी फाउंडेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल करता है और उसके लिए जो है वो मसीहा का किरदार अदा करती ईदी फाउंडेशन। इस हवाले से आज हम मौजूद हैं ईदी फाउंडेशन लाहौर के दफ्तर में फैसल जलाल साहब के साथ, जो कि ईदी फाउंडेशन लाहौर के हेड हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो नशे के आदी अफराद हैं, इनकी जो मुंतकली है, क्या ये किस तरह से इनको जो है वो जिस तरह इनको नामालूम लाशें मिलती हैं, उनमें कितनी तादाद ऐसे लोगों की है जो नशे के आदी हैं और ये उनका क्या प्रोसीजर है जो आगे ईदी फाउंडेशन जो है वो करती है। जी फैसल साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, ईदी फाउंडेशन जो है ना सिर्फ जो इंसान में हॉस्टल जाना होता है, इवन के जो नशाई लोग होते हैं, ड्रग एडिक्टेड होते हैं, बाहर होते हैं, पड़े होते हैं, या वो डेली बेसिस पे उनकी जो डेड बॉडीज़ मिली होती है, किसी रोड पे पड़ी होती है, किसी कूड़ा करकट की जगह पे पड़ी होती है, तो ईदी फाउंडेशन जो है उनको उठाती है। और इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि हमें जैसे ही कॉल आती है ना, 115 हमारा ईदी का एमरजेंसी नंबर है, 115 कहीं से भी मिलाएंगे, हमारे कंट्रोल रूम में मिलेगा। तो यहाँ पे कॉल कर दी जाती है कि एक लवारिस शख्स या लवारिस जो है डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी है, फ़लाँ जगह पे पड़ी हुई है, तो इसको उठाना है। हम वो अपनी जो डेड बॉडी की उसकी तफसील लिख लेते हैं और साथ जिनको कॉल की है, जिनकी कॉल आती है, उनको कह देते हैं कि पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दें। अगर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया तो हम अपने कंट्रोल रूम से भी पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और उसकी जाते हैं, और वो चाहे 5-6 दिन पुरानी है, चाहे वो गंदे नाले में पड़ी हो, किसी भी हालत में इंसान है, तो इंसान की डेड बॉडी जो है वो हम वहाँ से उठाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उसको लेके जाते हैं और मुतलका जो सर्द खाना है वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। उसके प्रोसीजर यहाँ पे रुकता नहीं है। फिर इसके बाद ज़ाहिर इंसान है, उसने उसको दफनाना भी चाहिए, उसका जनाजा भी होना चाहिए। तो ईदी फाउंडेशन जो है फिर वो उसका सारा इंतज़ाम करती है, वो मुतलका डेड हाउस में पहुँचता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, पुलिस आती है, फिर हमें दोबारा कॉल की जाती है कि अब इसको दफनाने का अमल करना है, तो हम अपनी एम्बुलेंस मुहैया करते हैं, उसके कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं
اور ایک عام شہری سمجھے کا عام انسان جو ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، جس طرح اس کے ورثہ اس کو دفناتے ہیں، ایسے ہی ایک لاوارث چاہے وہ نشئی ہے، چاہے وہ اس کو بری عادات کی وجہ سے نشہ لگا یا اس کی ڈیتھ ہوگی، ہمارے نزدیک سب برابر ہیں اور ان کو اسی طرح دفنایا جاتا ہے جس طرح عام لوگ جو اپنی فیملیز وغیرہ میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اہل علاقہ نے جب اسے روکنے اور کپڑے پہنانے کی کوشش کی تو متعلقہ ذہنی مریض نے شہریوں سے شدید مزاحمت کرتے ہوئے انہیں کاٹنا شروع کر دیا، جس سے چند ایک راہگیر زخمی ہوئے۔ شہریوں نے فوری طور پر پولیس کو 15 پر جبکہ ریسکیو کو 1122 پر کال کی، جس پر ڈولفن اسکواڈ نے اور ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچے۔ علاقہ مکینوں، ریسکیو اہلکاروں اور ڈولفن اسکواڈ کے اہلکاروں نے مل کر بمشکل متعلقہ برہنہ شخص کو قابو کیا، اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ متعلقہ شخص کو باندھنے کے بعد ڈولفن اہلکاروں نے اپنے اعلیٰ افسران کو ویڈیو کال کر کے متعلقہ شخص دکھایا اور احکامات ملنے کے بعد موقع سے چلے گئے۔ کسی کا منشیات کے استعمال میں مبتلا ہونا یا ذہنی مریض ہونا اس کا اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا کہ کمیونٹی پالیسنگ کا راب الاپتی پولیس ایک انسان کو برہنہ حالت میں جانوروں کی طرح ہاتھ پیر باندھ کر سڑک پر چھوڑ کر چلے جائیں اور متعلقہ ہاتھ پیر بندھا شخص کئی گھنٹے تک دھوپ میں سڑک پر تماشا بنا پڑا رہے اور ہر کوئی گزرتا ہوا شہری کی ویڈیو بنائے اور نوجوان جملے کستے رہیں۔ ڈولفن کے جانے کے بعد شہریوں کی جانب سے 15 پر متعدد کالز کی گئی لیکن پولیس موقع پر نہ پہنچی، تاہم ABN نیوز کی ٹیم کی جانب سے 15 پر کال کی گئی تو 15 ہیلپ لائن کی نمائندہ خاتون نے کہا اس سے قبل بھی کالز موصول ہو چکی، ہمیں متعلقہ پولیس نے بتایا یہ پولیس کا کیس نہیں بلکہ ریسکیو کا کیس ہے، جس پر ABN ٹیم نے نمائندہ 15 خاتون کو بتایا کہ کمیونٹی پالیسنگ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مزاحمتی شہری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کرنا مقصود ہو تو پولیس ساتھ دیتے ہوئے متعلقہ شہری کو اسپتال تک منتقل کرنے کی پابند ہے، جس پر متعلقہ تھانہ لوئر مال سے پہلے تھانہ محرر نے ABN نیوز سے کہا تمام نفری نوری مسجد کے قریب 12 ربیع الاول کی سیکیورٹی پر موجود ہے اور تھانے میں کوئی نہیں ہے۔ ABN نیوز پر واقعے کی خبر چلنے پر اس کی والدہ کو علم ہوا کہ جو شیخ پورہ کے تھانے فیروزہ والا کے علاقے رانا ٹاؤن کی رہائشی ہے۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کو برہنہ حالت میں سڑک کنارے تماشا بنے دیکھا تو فوری طور پر گھر سے نکلی، کئی گھنٹے کا سفر طے کر کے موقع پر پہنچی اور اپنے بیٹے کو پیار کرنے لگی۔ اس موقع پر ہر آنکھ ایک ماں کی اپنے بیٹے سے محبت اور تڑپ دیکھ کر اشک بہا تھی۔ منشیات کے مکروہ کاروبار میں ملوث موت کے سوداگروں نے کروڑوں روپے کی لاگت سے جدید لیبارٹریاں بنا رکھی ہیں جہاں وہ دن رات نت نئے اقسام کے نشے تیار کروانے میں مصروف ہیں۔ آئس نامی نشے کی تیاری بھی ایسے ہی کسی موت کی لیبارٹری کی کاشتانی ہے جس نے اس دوا میں مزید خطرناک کیمیکلز کی آمیزش سے اسے انتہائی خطرناک، زہریلا لیکن بظاہر بے ضرر دکھنے والا نشہ بنا دیا ہے۔ فیصل جلال صاحب، ایک معاملہ کچھ روز پہلے پیش آیا آؤٹ فال روڈ پر جو کہ لور مال تھانہ جو ہے اس کی حدود ہے کارپوریشن چوک، وہاں پر ایک نشئی تھا، نشے کا ایڈکٹ تھا اور وہ جو ہے وہ نیم پاگل حالت میں جو ہے اپنے کپڑے پھاڑ کے وہاں پہ گھوم رہا تھا اور لوگوں کو بائٹس کر رہا تھا، کاٹ رہا تھا، تو اس کو جو ہے وہ 3 گھنٹے تک وہاں پہ باندھ کے رکھا اور اس کے بعد پھر ایدی کی گاڑی آئی اور وہ اس کو 5-10 منٹ میں وہاں سے موو کر دیا اس نے۔ تو کیا اس طرح کے معاملات بھی جو ہیں وہ ایدی فاؤنڈیشن کیا اس حوالے سے پہلے بھی کرتی آئی ہے یا اس میں کوئی ٹریننگ ہوتی ہے خاص، یا کون سا ایسا جذبہ ہے جس کے تحت آپ نے اس بندے کو جو ہے وہاں سے موو کیا، جس بندے کو نہ ڈولفن اٹھا رہی ہے نہ متعلقہ تھانہ اٹھا رہا ہے، ریسکیو کی گاڑیاں آئیں وہ نہیں اٹھا کے لے کے گئی، لیکن آپ کا ایک ہی بندہ آیا اکیلا ڈرائیور اور وہ اس کو ڈکی گولی اور اس میں ڈالا اور وہ پولیس کا ایک اہلکار ساتھ بیٹھا اور وہ چلے گئے۔ اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا یہ کون سا جذبہ ہے؟ سر یہ وہ جذبہ ہے جس کا عبدالستار ایدی صاحب پودا لگا کے گئے ہیں پاکستان کے اندر 1947 میں، تو الحمدللہ یہ فیصل ایدی صاحب کی مدعیت میں وہ یہ جذبہ ہے کہ انسانیت سے پیار کرنا۔ جب لوگ آپ ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہیں یعنی کہ انسانوں کے بیچ رہتے ہیں نا، جب پتہ چلتا ہے، تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم انسان برابر ہیں، تو اگر کوئی نشہ والا بندہ ہے یا وہ مینٹل ہیلتھ اس کی صحیح نہیں ہے، وہ پڑا ہوا ہے، تو فرض ہے ایدی کا، تو فرض ہے کہ جیسا بھی ہے ایدی صاحب نے پودا لگایا تھا، آگے ان کے بیٹے لے کے چل رہے ہیں، آگے ہم جیسے ورکر جو ہیں انہوں نے ایدی صاحب کے ساتھ کام بھی کیا۔ ایدی فاؤنڈیشن میں جو کام کرتا ہے میرا نہیں خیال کہ کبھی وہ منع بھی کرے گا، ہم منع کر ہی نہیں سکتے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، جیسے کیسا بھی ہے، وہ انسان ہے۔ ایون کہ جانور کو منع نہیں کر سکتے سر، ہم جانور کو بھی اٹھاتے ہیں، کراچی میں سروس بڑی اچھی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن جو ہے یہ شروع سے ہی
جو لوارث ہیں جو مینٹلی خراب ہیں ان کو وہاں سے اٹھاتے ہیں. کال آ گیا جسٹ ہمارے کنٹرول روم میں ایک کال آنی چاہیے 115. تو جب 115 پہ کال آتی ہے تو ایدھی وہاں پہ پہنچتا ہے اور ان کو اٹھا کے متعلقہ جو بھی اس نے جانا ہے. اگر مینٹل ہیلتھ کا کیس ہے تو اس کو مینٹل ہاسپٹل میں جانا ہے, یا کوئی کسی کے لوارث ہے اس کو طبیعت خراب ہے تو پولیس کی مدعیت میں جو ہے ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہے. تو وہ ایدھی فاؤنڈیشن ہمیشہ سے کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا. خاتون نے آ کر پولیس کو بتایا کہ یہ رسیوں میں جکڑا ہوا شخص اس کا بیٹا اسد الرحمان ولد صفدر علی ہے, جو کہ آئس کے نشے کا عادی ہے, اور یہ منشیات کے مسلسل استعمال سے اس کی یہ حالت ہو گئی, جبکہ اس کا پہلے بھی وہ مینٹل اسپتال سے علاج کروا چکی ہیں, لیکن باہر آ کر دوبارہ وہ منشیات کی لت میں مبتلا ہو گیا اور اب دوبارہ اس کی یہ حالت ہو چکی ہے. جب ABN نیوز نے خبر بریک کی تو تھانہ لوئر مال سے عمران نامی ASI ایک کانسٹیبل کے ہمراہ موقع پر پہنچا. وہاں ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس منگوا کر متعلقہ ذہنی مریض منشیات کے عادی اسد الرحمان اور اس کی والدہ کو مینٹل اسپتال منتقل کیا. منشیات کے استعمال سے متاثرہ شہریوں کی اموات میں غیر معمولی اضافے بارے بتاتے ہوئے ایدھی فاؤنڈیشن لاہور کے فیصل جلیل نے ABN نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ منشیات کے عادی افراد کی لاشیں ملنا معمول ہے, لیکن ایدھی فاؤنڈیشن ان لاشوں کو اٹھا کر مردہ خانے منتقل کرتا ہے اور پھر ان کے کفن دفن کا بھی بندوبست کرتا ہے. آپ نے سنا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بلکہ سب نے دیکھا کہ اس دن 3.5 گھنٹے تک اس مینٹلی ڈسیبل بندے کو جو ہے وہ ننگا تھا, پورا برہنہ تھا وہ, اور اس کو جو ہے وہ ہاتھ پیر باندھ کر پولیس وہاں پر چھوڑ کے چلی گئی. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں. جب ریسکیو والے آئے تو انہوں نے کہا یہ ہمارا کام بھی نہیں, لیکن جب ایدھی کی گاڑی وہاں پر پہنچی تو اس نے کچھ ہی منٹوں میں جو ہے اس کو وہاں سے اٹھایا اور مینٹل ہاسپٹل منتقل کر دی. اور اس میں بالکل دو رائے نہیں ہے کہ یہ واقعی عبدالستار ایدھی مرحوم جو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو گریق رحم کرے, ان کی واقعی یہ ٹیم جو ہے وہ ان کی کمی کو محسوس ہونے نہیں دے رہی, اور اس دن جو دیکھا وہ لوگوں نے سراہا. اسکول, کالج, یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں دن رات ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ منشیات کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس حوالے سے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ صرف فرضی کارروائیاں کرتے دکھائی دے رہے ہیں. منشیات جو ہے وہ اس طرح بک رہی ہے جس طرح کے سمجھ لے کہ کوئی اس میں کوئی ایلیگیشن ہی نہ ہو. اس میں آئس, اس کے علاوہ ہیروئن, چرس, افیم اور دیگر جو منشیات کے جو ایسی منشیات ہیں جو کہ پوری دنیا میں بین ہے, پاکستان میں بآسانی دستیاب ہے, جبکہ انجیکشن جو ہیں وہ اتنی آسانی سے دستیاب ہیں کہ لوگ خرید بھی رہے ہیں اور سڑکوں چوراہوں پر منشیات کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کو ان کی تعداد کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی تعداد کا اندازہ ان کی اموات سے لگایا جا سکتا ہے. شہر میں لاہور میں ایک ماہ کے دوران کم از کم 30 سے 40 لاشیں جو ہے وہ نامعلوم برآمد ہوتی ہیں, جو کہ پولیس کے مطابق یہ تمام نشے کے ایڈکٹ افراد ہوتے ہیں. کیمرہ مین ظہیر کے ساتھ نادر چودھری, ABN نیوز, لاہور. ناظرین, نشہ آئس کا ہو یا کسی بھی دوسری منشیات کا, اس کا انجام انسانی صحت کے خاتمے کے بعد جرم کی جانب رغبت اور پھر دردناک موت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا. اسے بچاؤ صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ اپنے اہل خانہ اور ملنے جلنے والوں پر نظر رکھیں. جو بھی کسی نشے کا عادی نظر آئے اس کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے نشے کی عادت چھوڑنے پر مجبور کریں, اس کا علاج کروائیں اور اس کی محرومیوں کو ختم کریں. اگر انفرادی طور پر ہم سب نے مل کر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں تو آپ کے اپنے پیارے ان جان لیوا عادتوں میں مبتلا ہو کر نہ صرف پوری نسلوں کی تباہی کا سبب بنیں گے, بلکہ اپنی دردناک حالت اور موت سے خاندان کو غم و پچھتاوے کے سوا کچھ اور بھی نہیں دے سکتے.